अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स पर अक्स। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दूसरी सियासी पार्टियों से मुलाकात करना शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अब ये भी बताया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि अब कोई भी पार्टी इलेक्शन से बाहर नहीं की जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं शकीला लुकमान साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम निकाला। मुल्क की सारी सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ होंगी। मेरा पहला बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि मौलाना साहब से जो पीटीआई के वक्त ने मुलाकात की है, इसे कैसे देखती हैं? अब तो मतलब पीटीआई से भी मुलाकात का इम्कान बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी अनकरीब कोई मुलाकात होने वाली है। इसमें कितनी सच्चाई है और होगी तो किन ग्राउंड्स पे होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, यही पीटीआई और यही इनका जो लीडर है चेयरमैन साहब, इनके ये पहले वो शख्स था जो अपोजिशन को ये कहता होता था कि मैं इनसे बात करूं, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। कौन शख्स? ये कोई शख्स कौन है? आपको पता है जिसका मैं नाम ले रही हूं, आपको पता है इमरान खान साहब। चले इमरान खान साहब जी ये कहते थे कि मैं किसी दुश्मन से बात कर लूंगा, मैं किसी जो है वो दहशतगर्द से बात कर लूंगा, लेकिन मैं इनसे बात नहीं करूंगा। तो ये चोर चकारी कहते थे। लेकिन आज ये देखिए वक्त बदलता है, इंसान अपने आप को जब इतना बड़ा खुदा समझने, अल्लाह ने तौबा इस्तग़फ़ार करके कहती हूँ, जब वो इतना अपने आप को समझता था कि मैं कभी नहीं बात करूंगा, ये उसने पहले दिन ही इज़हार कर दिया था। जब उसने ओथ लिया था ना, उसी दिन ही उसने ये शो कर दिया था। एक अपोजिशन लीडर, आपको पता है कितनी अहमियत होती है उनकी, और उन्होंने उस दिन अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने पहले दिन ही उसे कहा था कि हम जो है वो जो है आप इकोनॉमी में हम मुल्क के साथ ले जाना चाहते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था और उन्होंने हमेशा ये चोर चोर करके बुलाया और इस तरह उन्होंने किया। आज उनकी जरूरत है, आज वो मिन्नतें तरलों पे आ गए हैं और जाके उनके मौलाना साहब के पैरों में बैठ गए हैं जाके, और उनकी इजाजत के बगैर नहीं गए वो लोग जो गए हैं, तो उनकी इजाजत के बगैर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। वो इस तरह का इंसान है। तो वो गया है, तो अब पैरों में जाके बैठ रहा है कि मैं जो है मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये मौलाना के ऊपर है ना, वो उसको कितनी वो लिफ्ट देते हैं। और उन्होंने जो आज उनका जो बयान चल रहा था कि जो इजराइल की ये साथी हैं और इस तरह की बात उन्होंने की है, तो इनको खुद समझ आनी चाहिए कि अब ये मिनटे तरले कर रहे हैं, तो ये जहाँ जिनके पास जाते हैं ये उनकी मर्जी है ना, फिर अब इनको वो घास डालेगा कि नहीं डालेगा। बिल्कुल ऐसे जो है पीआई जब जी। बाकी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का भी ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि वो इनकी किन बातों का वो जवाब दे सकते हैं या वो साथ दे सकते हैं कि नहीं। अब ये अकेले ही डुगडुगी बचाएंगे, कोई इनके पास नहीं आने वाला। जो इन्होंने किया है, इनकी हर चीज को बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन जो मई 9 का जो वाकया इसने कराया है ना, उससे आप देखिए कि कौन इस तरह के जी नहीं पछताते तो होंगे। पछतावा तो होता होगा कि सूबाई हुकूमतें खत्म नहीं करनी चाहिए थी, फौज के खिलाफ हर तरीके के इल्जामात लगाकर सब कुछ करके। और इमरान खान साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि 9 मई के मुबैना वाक़या के बाद खुद को सियासत से खुद ही माइनस कर लिया है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सारी दुनिया जानती है। उन्होंने खुद ही किया है, उन्होंने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। वो अपने आप को बहुत समझते थे, आपको खुद ही माइनस कर लेना। जी वो समझते थे कि मैं बस जो कुछ चाहूं मैं कर सकता हूं, लेकिन ऊपर अल्लाह ताला की जात बैठी है, वही जो कुछ चाहे वो कर सकती है। आप देखेंगे आज वो कहाँ पे खड़ा है, आज वो कौन है। आज nobody knows, nobody is recognizing him कि भाई he was कोई प्राइम मिनिस्टर था इस तरह का पहले। लेकिन आप देखें कि उन्होंने जो कुछ किया वो मुल्क के साथ आज तक किसी पार्टी, लेकिन सपोर्टर्स तो आज भी मौजूद हैं उनके, जो पीटीआई के हक में बात करते हैं और
جو ان کے ووٹرز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی نے جن سیاسی دیگر جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, ان کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی, اب ایسا یو ٹرن کیا ہو گیا, یا مطلب مجبوری کیا آ گئی ہے؟ مطلب مجبوری میں وہ کہتے ہیں نا بس ٹھیک ہے مجبوری کا نام شکریہ. تو یہ کہ یہ وہی والی کہانی ہے کہ جن کی شکل دیکھنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے, بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اب ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو یہ اچانک سے اتنا بڑا یو ٹرن, یہ صرف اور صرف اس کی وجہ مجبوری ہے؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو یو ٹرن کے تو ایکسپرٹ ہیں. یو ٹرن تو انہوں نے دن میں 10 دفعہ بھی یو ٹرن لیا ہے, وہ یہ کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہ اب تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو کوئی سہارا ملے. لیکن دیکھیں جو ملک کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے, وہ ملک کا دشمن ہے, ملک کا کوئی سجن نہیں ہے, نہ وہ اسے ملک کی کوئی فکر ہے, اس کو صرف اپنی طاقت کی فکر ہے کہ اس کی طاقت کس سے بڑی تھی. اس نے نہ ملک کے لیے کچھ کیا, نہ اس نے پہلے کیا, نہ کبھی وہ کرنے والا تھا. لیکن ان کا تو کہنا ہے اتنا موقع نہیں ملا نا, اتنا موقع نہیں ملا کرنے کا, تبدیلی لانے کا موقع جو درکار تھا, جو ریکوائرڈ تھا, اتنا وقت مل نہیں پایا کہ وہ کچھ کر سکتے. ان لوگوں کا کہنا ہی ہے. دیکھیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی کر لیتے ہیں. جن کا ایجنڈا ہوتا ہے کام کا, ان کا ایجنڈا ہی نہیں تھا. 3.5 سال تھے, 3.5 سال کوئی کم, 4 سال کم ٹائم ہوتا ہے, آپ بتائیں اتنا ٹائم تھا. وہ کچھ نہیں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا, کچھ نہیں کیا سوائے چور چور کہنے کے, اپوزیشن کو گالیاں دینے کے, ان کے خلاف کیسز کرنے کے. بس ان کا سارا فوکس یہی تھا نا, فوکس آئی تھنک وہ ڈائیورٹ ہو گیا, عوام سے ہٹ کر اپنی پرسنل ذاتی پولیٹیکل دشمنی میں لگ گیا, تو وہ ڈائیورٹ ہو گئی ساری سچویشن, وہ عوام سے جو ہے وہ اپوزیشن میں کنورٹ ہو گئی. وٹ آئی فیل کہ فوکس اگر آپ کا عوام کی طرف رہے تو وہ پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے, وہ آگے کے لیے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے, اپنی غلطی تسلیم کر لینا, مان لینا کہ ہم غلط ہیں, ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو تب بھی آگے بڑھنا پھر مشکل ہوتا ہے, آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے سوری, لیکن اگر کوئی مانے ہی نہ کہ ہم نے غلطی کری ہے تو پھر تو آگے بڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. خود ہی آپ نے اس بات کا جواب دے دیا ہے. دیکھیں غلطی تو ہوتی ہے نا, غلطی انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہیں, بے شمار انہوں نے غلطیاں کی ہیں. دیکھیں ان کا کوئی ایجنڈا اور تھا, ان کا ایجنڈا ملک کو چلانا نہیں تھا, ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور تھا, جس کو وہ کبھی دیکھیں آپ اپنی دفاعی اداروں کو جس طرح وہ ان کے نیم کالنگ کرتا تھا, جس طرح اس نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ بھئی میر جعفر, میر صادق, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا ان کو, کوئی ایک دن کہا, کئی دفعہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. لیکن وہ تو ایک above the, ہر چیز above the laws, above the ہر چیز کے وہ above ہو گئے تھے, ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو above سمجھنے لگے تھے. تو پھر یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کا انجام تو آپ کے سامنے ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا نا پھر, ون مین شو تو نہیں ہو سکتا نا پھر, تو بات تو یہ ہے نا. آج بھی دیکھیں وہ وہاں سے بیٹھ کے پارٹی چلا رہے ہیں, وہ جو ہے وہ ایک اور کمیٹی بنائی ہے, اور وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. کافی حد تک ریلیف دیا گیا ہے. آج میں دیکھ رہی تھی کہ سارے انہیں جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں میں, ٹیلی فون وغیرہ, یہ وہ واک کرنے کے لیے جگہ. لیکن ٹھیک ہے, یہ ان کا تو یہ تو ریلیف تو دیکھیں ہمیں کوئی ان چیزوں سے, ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے. اس کو ملے جو ملتا ہے ملے اس کو. دیکھیں اس کے لیے تو انہوں نے جم خانہ بنا دیا ہے. ہاں جی بالکل بالکل, ساری چیزیں دے رہی ہیں ان کو بہت بڑا کمرہ چاہیے, ان کو وہاں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے, ان کو اچھا کھانا چاہیے, ان کو گھومنے کی زیادہ جگہ چاہیے, ان کو ہر چیز زیادہ مل رہی ہے, جس کا ہمیں تو کبھی کوئی ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ملی تھی. بلکہ ہمارے لیے تو ہمارے لیڈران جو تھے, ہماری جو فرسٹ لائن کی قیادت تھی, ان سب کو, اور میاں نواز شریف کو وہاں کھڑے ہو کے, امریکہ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو اس کا ٹی وی اتاروں گا, میں اس کا پنکھا اتار دوں گا, میں اے سی اتار دوں گا, میں اس کا کھانا بند کر دوں گا. تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں, اور آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جو اس نے کیا نا
وہ اس کا اسی طرح انجام ہوتا ہے. جو اگر کوئی بھی اس طرح کرے گا اس کا انجام ہوگا, اور اس کو اپنے انجام کو خود ہی پہنچے ہیں. خود ہی انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ جو کوئی کرتا نہیں ہے اس طرح کی بڑی باتیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور رکھے. ملک ہے, اس کو ملک کو چلانے کا اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا, نہ اس سے پہلے کبھی وہ کسی لیول پہ بھی وہ حکومت میں نہیں آئے تھے, نہ کبھی ان کو پتا تھا. تو دیکھیں ایک بڑا ملک چلانا کوئی آسان کام تھا, اور اس کا پھر دیکھیں ایجنڈا بھی, اس کے پیچھے ایجنڈا بھی نہیں تھا کہ میں ملک کے لیے میں پہلے تو بہت بڑی باتیں کرتا تھا, میں 200 کی ٹیم بناؤں گا اور میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا. وہ ساری باتیں تھیں, صرف اس کی فیک گفتگو ہوتی تھی. ہر روز وہ ایک فیک گفتگو کرتا تھا جس پہ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی. لوگوں نے کہا کہ ایک نیا بندہ آزما لیں, نیا دیکھ لیں یہ کیا کرتا ہے. ایک بہت بڑا جھوٹا انسان تھا, لیکن اس کے پیچھے وہ اس کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنانے والا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے نام دینے لگا تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ان کے بعد میں اس طرح کا انسان بننے جا رہا ہوں, جو کہ مطلب کوئی اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کر کے کہتے ہیں کہ ہم کوئی بندہ بھی اتنی بڑی بات نہیں کرتا جتنی انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی. تو ملک کو بھی دیکھیں آپ, ملک کو وہ بالکل ملک کو اس بہانے پہ لے گیا کہ مطلب دفاعی اداروں پہ حملہ کرنا, اور ملک کے جو دفاع کرتے ہیں, جو ملک کے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ اس طرح کرنا, اور جو ہے جو اس نے جو سلوک کیا, جو حرکتیں کی, اور جس طرح جو ہے اس نے جی ایچ کیو پہ حملہ اور دفاعی اداروں پہ حملہ جو ہے یہ کون کرتا ہے. مطلب یہ تو ایک دشمن ملک جو ہے وہ بھی نہیں کرتا جس طرح انہوں نے. یہ جو پی ٹی آئی نے بالآخر اتنی دیر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مطلب پھر غیر سیاسی مدد ختم ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیا؟ اسی طرح بس یہ تو وہی جانتے ہیں کہ اب انہوں نے کیوں فیصلہ کیا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ اس نے سمجھا تھا کہ شاید مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دیکھیں عدالتیں ہیں نا ملک میں, نظام ہے عدالت کا, عدل کا نظام ہے ملک میں, اور جو بھی کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو پھر ظاہر ہے وہ عدالتیں تو پھر سب کے لیے ہے نا, عدالتیں تو پھر سب کے لیے ہے نا. عدالت نہیں عدالتوں کی جو بات ہوئی تو عدالتیں تو پھر سب کے لیے نا. جو میاں صاحب کی واپسی سے پہلے کی میاں صاحب کی جو حیثیت تھی وہ مفرور کی تھی, عدالتوں کو مطلوب تھے باقاعدہ طور پر, لیکن ان کو جو ہے وہ یہاں لایا گیا باقاعدہ, بڑے ماشاءاللہ بڑے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, بڑی اچھا ان کو ویلکم کیا گیا. یہ پھر کیسے ہو گیا تھا؟ عدالتیں اور وہ تو نادرا کے پاس وہ کیا چل کر جاتے, پورا باقاعدہ طور پر سی سی پی او نے سلیوٹ کیا ہے. اس وقت وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور میاں صاحب کی جو حیثیت تھی وہ مفرور کی تھی. چلے میری بات سن لے, اب آپ نے بات یہ کر لی ہے نا. دیکھیں میری بات سن, پہلے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب آتا ہے, انہوں نے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے آتے سرنڈر کیا, اور پھر جو انہوں نے وہ وہاں بایو میٹرکس کے لیے کیا وہ سیکیورٹی ان کو کیا اس طرح ہی سیدھے لے کے چلے جاتے وہاں اپنا جو نادرا کے دفتر لے کے جاتے. کیا کون ذمہ دار ہوتا ان کی سیکیورٹی کا, کس طرح کون ذمہ داری دیتا؟ اتنے بڑا یعنی پاکستان کا بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ آتا ہے تو بایو میٹرکس کے لیے اس کو لیے وہاں لے جاتے. کیا یہ ان کے بایو میٹرکس انہوں نے کرائے نہیں ہے وہاں ایئرپورٹ میں کرائے ہیں نا؟ تو یہ اس بات کا خدشہ تھا کہ بھئی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور کیا وجہ تھی؟ وہ آہر گئے نا پہلے تو, اور سی سی پی او کا سلیوٹ اس کی کیا مجبوری تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ سی سی پی او میری بات سنے, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. اس وقت نہیں تھے پاسٹ میں چلی گئی. اس وقت جب کیا وہ عدالتوں کو مطلوب تھے, ان کی جو حیثیت تھی وہ مفرور کی تھی. ایک مفرور کو میری نظر میں سی سی پی او کا سلیوٹ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عمل ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں
میری بات سنیں، دیکھیے میری بات سنیں، ان کو سزا یافتہ تھے غلط کیسوں میں اچھا ایک بات سن لینا، جی جی بات جی سنیں، جی 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 ان کمپلیٹ کو کریں غلط کیس، آپ کو پتا ہے نا کہ کس طرح ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، جی جی کس طرح پلاننگ تھی اس کو نکالنے کی، کس طرح ایک لاڈلے کو لانے کی ضرورت تھی، جس میں جو ہے وہ عدالتیں بھی ساتھ تھی، کس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے کس طرح ان کے اوپر کیس بنایا، کس طرح ان کے اوپر ایک پاناما کا 450 لوگ اس میں ہوتے ہیں جس میں ایک بندے کو پکڑا جاتا ہے، اور جو کہ جن کا نام پاناما میں تھا بھی نہیں، ان کو ڈال کے اور ان کو اپنے بیٹے کی تنہا نہ لینے پہ ان کو نااہل کیا گیا، تاحیات کیا گیا، اور پھر اس کو صدارت سے بھی نکالا گیا، پھر وہ ادھر آتے ہیں، پھر ان کو وہ جیل میں جاتے ہیں، پھر جیل بھی انہوں نے گزاری، اپنی بیٹی کو لے کے آئے، تو جی سارا کچھ تو کیا۔ اب اگر یہ دیکھیں، اگر یہ سارا کچھ ان کے ایک بے گناہ انسان کو، اب دیکھیں جن 2 کیسز میں ان کو پکڑا گیا تھا وہ ایون فیلڈ تھے اور العزیزیہ تھا، جس میں ایون فیلڈ میں جو ہے مریم صاحبہ کو بھی سزا ہوئی تھی، ان کی تو ختم ہو گئی تھی۔ اب ان کیسز پہ آ کے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں، غلط کیسوں میں ان کو باہر بھیجنا مقصود تھا کہ اس کو بس اس کو پکڑو، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے 2017 میں غلط کیسز میں پھنسا کے اور ان کو نکالنا مقصود تھا۔ تو وہ ساری چیزیں جب کی تو اگر وہ آئے ہیں تو انہوں نے آ کے اپنا سرنڈر کیا ہے، انہوں نے پروٹیکشن بیل لی ہے، اس کے اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں، تو کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے آ کے جو ہے وہ ان کو اس کو سلام کیوں کیا؟ بھئی یہ کیا بات ہے؟ اسلام جب آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہوتے ہیں تو کوئی سلام کر لیتا تو کوئی گناہ ہو جاتا ہے کیا؟ انہوں نے سلام کر کے کچھ انہوں نے کچھ حاصل کر لیا، ان کو اس کا کوئی فائدہ ہو گیا؟ نہیں اگر کوئی راستے میں آپ بندہ میری آتا بات سلام، سمجھی تو نہیں، ہمارے نہیں دیکھیں ہاں میں سمجھ گئی ہوں آپ کے ہمارے دین میں اگر سلام دعا کا تو سلام دعا تو ایک کرنی، کوئی مفرور گناہ نہیں ہے نا کا اس میں۔ یونیفارم میں سلیوٹ کرنا، مفرور بھی، جی جی میری بات سنیں، جی مفرور کو بھی سلام دعا کو کرنا گناہ ہے؟ پہلے یہ تو ایک بتا دیں، مفرور کو آفیسر سلام کا دعا سلام گناہ کرنا، ہے؟ آفیسر کا گناہ نہیں، یہ ہم کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات ہی نہیں کر رہے، یہ ہم ساری پولیٹیکل بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ابھی میں میری بات کر بات رہی سن لیں، ہوں، ایک جی سیکنڈ، جی ایک جی سیکنڈ جی جی دیکھیں، جی ابھی جی جی بولیں بولیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے، عمران کے اوپر جو کتنے یہ سائفر کا کیس چل رہا ہے نا، اور کتنے درجنوں ان کے اوپر کیسز ہیں، جی ہے نا؟ تو جب ان کو ہر چیز مہیا کی جا رہی ہے، اور اب کوئی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا جس نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ جو کچھ کیا اس نے، اس کو آپ اس طرح کی کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو جو وہ کہتا ہے کہ مجھے بیف نوازشات تو چاہیے ہوئی ہیں، اور مجھے اسٹیک چاہیے، یہ تو کیوں مانے اس نا، کو سارا کچھ دیا جا نوازشات رہا تو ہے؟ ہو رہی ہیں، ہاں، نوازشات تو ہوئی بھی ہیں، ہو رہی بھی ہیں، اور آگے بھی چلتی رہیں گی، یہ تو تسلیم کرے نا کہ نوازشات تو ہوئی ہیں اور کنٹینیو بھی ہیں۔ اس وقت مجھے تمام جماعتوں میں جو نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو مسلسل، جبکہ باقی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کو باقاعدہ طور پر ویلکم کیا یا حمایت کر رہی ہیں، بٹ باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ ہے ٹورڈز مسلم لیگ نون، وہ یہ ہے کہ مسلسل لاڈلا اور مفرور اور مجرم اور اس طرح کے تانے جو ہے وہ آ رہے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم میں بڑا اچھا خاصا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اب یہ ساری باتیں کرنا، یہ یو ٹرن لینا، یو ٹرن تو پھر سبھی لے رہے ہیں نا، صرف عمران خان صاحب ہی کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو پیپلز پارٹی ہے جو وہ باتیں کر رہی ہے، جب بیانیاں بنا رہی ہے، اب الیکشن لڑنے کے آگے الیکشن آ رہے ہیں، وہ اپنا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہنا ہے نا، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو ہے اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو مطلب آگے جی جا جی کے پتہ چل جائے گا، تو کوئی مسئلہ ہاں، نہیں ہے ان کے اچھا، لیے، ہمیں الیکشن کوئی سے یہ ہے کہ اعتراض نہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہوں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ آئینی اور شفاف الیکشن ہوں گے، فیئر اینڈ کلیئر ہوں گے؟ دیکھیں بالکل جو ہے یہ بات تو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ واضح ثابت کر کرنا دیا ہے، ڈیفینیٹلی جی۔ وہ واضح کر دیا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے۔ عمران خان صاحب بالکل، ان کی پارٹی کے باقی لوگ جو ہیں میرے خیال میں وہ الیکشن لڑیں گے، اور لیکن جن لوگوں نے جو ہے 9 مئی کا واقعہ کیا ہوا ہے اور ان کو اس کے مطابق، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو
عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ عدالتیں ان کے لیے کیا. وہ تو اریسٹ تو ہو رہے ہیں لوگ, آج بھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, 15-20 لوگ آج بھی اریسٹ ہوئے ہیں, لوگ تو اریسٹ ہو رہے ہیں اس واقعے میں. جی بالکل, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی 9 مئی کے واقعے میں نہیں, وہ تو اریسٹ ہو رہے ہیں, وہ تو انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے, وہ تو چل رہی ہے. آج بھی کافی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, پہلے بھی بہت لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں, اور مزید یہ انویسٹیگیشن بند نہیں ہوئی ہے, یہ چلتی رہے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ساری چیزوں کو سائٹ کر دیا گیا ہے, ساتھ ساتھ یہ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. اچھا, مستقبل میں اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا کوئی اتحاد دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے الیکشن جب آتے ہیں تو ہاں جی, ہر پارٹی انڈیپینڈنٹ ہے, ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے, اپنے اپنے خیالات ہیں, وہ جس سے چاہیں کریں, جس سے مرضی وہ اپنا اتحاد کریں گے, ان کی اپنی مرضی ہے, اور اس بات کا وہی جو آپ وہی پارٹیاں دے سکیں. جی تو مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں رابطہ رکھنا کتنا ضروری ہے تاکہ ملکی مفاد میں تو کم از کم ساتھ بیٹھ سکیں؟ آپ کس نظریے سے, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں, سیاسی پارٹیاں ہمیشہ جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ سیاسی اتحاد بھی ہوتا ہے, الیکشن کے دنوں میں سب کچھ ہوتا ہے, ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے, ہر پارٹی جو ہے اپنے جو ہے وہ مفادات کے لیے جو بھی ہے وہ کرتی ہے. تو پارٹیاں آپس میں ملتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, سب آپس میں باتیں کریں گے, کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پارٹی بھی جو ہے وہ سب کے ساتھ رابطے میں ہے. اس میں تو جو ہے وہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں, رابطے تو رہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں, رابطوں کے بغیر تو کوئی کام نہیں نہ چلتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کی حمایت کرتے دکھائی نہیں دے رہی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے آخر مقاصد کیا ہیں؟ وہ اتنا سپورٹ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, عمران خان صاحب کا چلے مجبوری ہے, سب کچھ ہے, یو ٹرن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے ایسی؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, پہلے بھی وہ ان کے ساتھ ان کے اتحاد رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے جب ہماری حکومت تھی تو انہوں نے مل کے جو ہے بلوچستان میں ہماری حکومت گرائی تھی, تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں ہمارے وہ ہمارے اتحادی ہو گئے, پی ڈی ایم میں ہمارے بڑا فائدہ اتحادی بھی تھے وہ, اٹھایا تو یہ چیزیں تو ہاں جی بالکل, تو یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے. جہاں دیکھیں سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, جہاں ہر پارٹی نے اپنا فائدہ دیکھنا, ہر پارٹی نے اپنے مقاصد ہے, تو انہوں نے اپنے مقاصد جہاں جس کو جو فائدہ ملتا ہے اس نے اپنا کرنا ہے. راستہ بھی بڑا تو یہ آگے بات کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہ سیدھا کر لیا, اور پی ڈی ایم میں بڑا فائدہ بھی اٹھایا, اور پھر اب جو ہے وہ اس طرح کے تانے دینا اور یہ کرنا, تو یہ تو پھر اپنے آپ میں ایک ہی بڑا یو ٹرن ہوتا ہے. لیکن کیا تحریک انصاف, کوئی بات نہیں ہے, جی نہیں, تحریک انصاف کا وفد عمران خان کی مرضی سے ہی مل رہے ہیں یا پھر کوئی فورس کیا جا رہا ہے؟ یہ اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا کہا ہے آپ نے؟ تحریک انصاف تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ عمران خان کی مرضی سے ہی مل رہا ہے, یا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ عمران خان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے, یہ فورس کیا جا رہا ہے, فورسفلی ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, کبھی عمران جو تحریک انصاف میں کوئی بات چھوٹی سے لے کے بڑی تک ہم نے تو نہیں دیکھی کہ عمران خان کے بغیر ہو. عمران ایک ون مین شو تھا, اور ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی تھی. وہ ان کی مرضی کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو ادھر بیٹھے بھی ایک انہوں نے وہ ایک جو ہے بنایا ہے, ایک سیل بنایا ہے, جس میں وہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. تو کس طرح وہ ان کے جو ہے جب وہ اس پارٹی کو مل کے آئے جن کے جو ہے عمران خان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا نام ڈالتے ہوتے تھے, نیم کالنگ کرتے تھے اور ڈیزل کہتے تھے, تو کبھی کچھ کہتے تھے کہ میں کبھی ان سے ملوں گا نہیں, میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. تو اب جا کے اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ جا کے وہ منتے ترلے کر رہے تھے کہ بھئی جو ہے اپنا راستہ بنانے کے لیے ان کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے کیا درا ہے وہ ان کو اپنا نظر آ رہا ہے, ایک جس کی آنکھ وجہ سے ملنے کی بھی رکھنی چاہیے نا, لڑائی میں یہ سب نہیں بھول جانا چاہیے کہ آگے جو ہے وہ کام پڑ سکتا ہے, ملنا ہو سکتا ہے. تو چلیں اب ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان محمد وسیم کو دیجیے اجازت, کل پھر سے ملیں گے. اللہ نگہبان.